अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह तौबा की 34 आयत से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना बेशक कसीरन बहुत से, मिनल अखबारी उल्मा में से, व रुहबानी और दरवेशों में से, लियाकुलूना अलबत्ता खाते हैं, अम्वालुन्नास से लोगों के माल, बिल बातिल तरीके पर, वयसद्दूना और वो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, वल्लज़ीना और वो लोग, यकनिज़ूना जो जमा करते हैं, अज़्ज़हबा सोना, वल्फ़िज़्ज़ाता चांदी, वला और नहीं, युनफ़िकूनहा वो खर्च करते हैं इसको, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फ़बश्शिरहुम पस खुशखबरी दे दो इनको, बेअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की। यहाँ उस वक्त की बात हो रही थी जब दीन इस्लाम नया तो नहीं था, लेकिन मुशरिकीन मक्का उसको मानने में मुतामिल थे, और क्रिश्चियन और यहूदी भी उनके साथ थे। हालांकि वो हक़ जानते थे, उनके जो रब्बानी थे और उनके जो उलमा थे, दरवेश लोग थे उनके, वो बिल्कुल हक़ और सच जानते थे कि उनकी किताबें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान मजीद के आने की सब उनको ख़बर दे चुकी थी। तो वो हक़ ऐसे जानते थे जैसे इंसान अपने बेटों को पहचानता है। तो इन आयात में उनकी उस बदनीयती का ज़िक्र किया गया है जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के बाद की। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक बहुत से उलमा में से और रब्बानियों में से, दरवेशों में से, अलबत्ता खाते हैं लोगों के माल बातिल तरीके से, वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, और वो लोग जो जमा करते हैं सोना और चांदी और नहीं खर्च करते इसको अल्लाह के रास्ते में, बस खुशखबरी दे दो इनको दर्दनाक अज़ाब की। इसमें क्या है कि वो लोग हक़ को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर रब्बानी लोग उस वक्त अल्लाह के बजाय अपने रब्बानी दरवेश और उलमा की बात मानते थे, तो अगर वो लोग कहते हैं कि ये सच्चे पैगंबर हैं और इनकी आमद की ये आयात हैं, हमारी किताब में इनके ऐसे आने की खबर दे दी गई है, तो लोग उनको मान लेते। तो उन्होंने क्या किया कि इस हक़ को छुपाने के लिए उन्होंने आवाम से हक़ को छुपाने के इवज़ उन्होंने हुक्काम से और मालो मता सोना चांदी और दुनियावी मुफादात को तरजीह दी उखरवी मुफादात पर, हक़ को छुपाने के लिए। क्योंकि अगर वो कहते कि ये सही है तो लोग मान लेते। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत हैं, तो लोगों ने मान लिया कि ये फ़ेक हैं और ये सही पैगंबर नहीं हैं। तो इसके बदले में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया का ज़र, मालो दौलत, सोना चांदी जमा किया। तो ये जो उन्होंने जमा किया है ना, ये हराम था, ज़ाहिर है हक़ को छुपा के उन्होंने किया था, और एक नस्ल को उन्होंने गुमराह कर दिया, और एक जो अकीदा है सही अकीदे में से राह निकाल दी और मुख्तलिफ़ अकायद बना दिए। उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, और अपने जुल्म के लिए वो लोगों के जितने उनके पीछे चलने वाले थे ना, उनके गुनाह उन रब्बानीज़, उन दरवेशों, उन उलमा के सर है, और अपने गुनाहों के साथ साथ वो इन लोगों के गुनाहों की भी जो है भरपाई करेंगे जहन्नुम में। तो आप देखें कि एक इंसान अपने एक गुनाह को भी नहीं भुगत सकता। अगर वो सोचे कि उसको कैसे भुगतना है, तो वो उस गुनाह को छोड़ देगा और भुगतने के लिए तैयार नहीं होगा, कुजा कि इतने लोगों का जो है गुनाहों का बोझ उनके सर है। और जो मालो ज़र उन्होंने जमा किया इस हक़ को छुपाने के बदले, इस रोशन हकीकत को पसे पुश्त डालने के बदले, उन्होंने जो सोना चांदी जमा किया अल्लाह पाक उन्हें इसके बदले एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इनकार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर नहीं हैं, तो लोग अल्लाह के रास्ते पर जाने से रुक गए।
اور یہ بہت بڑی جو تھی نا، ایک بہت ہی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی انہوں نے ایک دردناک کمائی کی ہے، جس کا بدلہ ان کے مرنے کے بعد انہیں مل گیا ہوگا اور دنیا میں بھی یقیناً ملا ہوگا۔ تو ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس عذاب، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، یوم، جس دن یحما تپایا جائے گا، علیہا، اس پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، پھر داغا جائے گا، بہا، ساتھ اس کے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، و جنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، و ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا، یہ ہے، ما کنزتم، جو جمع کیا تم نے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تکنزون، تم سمیٹتے۔ اب اس حق کو چھپانے کے بدلے جس دن، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، جس دن تپایا جائے گا اس پر، جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا ساتھ اس کے، ان کی پیشانیوں کو، اور ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پیٹھوں کو، یہ ہے جو جمع کیا تم نے اپنے نفسوں کے لیے، پس چکھو، جو تھے تم سمیٹتے۔ اب مال اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ عموماً جب مال دیا جاتا ہے تو مال جس کے پاس آتا ہے اس کا دل گھٹ جاتا ہے، اس کا سینہ بند ہو جاتا ہے۔ مال اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ اس میں سے دینی، زکوٰۃ ایک اسلامی رکن ہے، وہ ہر صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ جو لوگ مال کے لالچ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو اللہ کے دیوں میں سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے آیات ہیں۔ کیا کیا جائے گا اس سونے چاندی کا، کیا کیا جائے گا اس مال و زر کا جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے؟ جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، استغفر اللہ، وہ تپایا جائے گا، پھر داغا جائے گا ساتھ اس کے، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پیٹھوں کو، یہ ہے جو جمع کیا تم نے اپنے نفسوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہے، اب اللہ تعالیٰ مزید آگے کی خبر دے رہے ہیں، ان آیات میں آگے کی خبر دی جا رہی ہے کہ جو سونا چاندی جسے بہت عزیز رکھتے ہیں، یہ تپا کے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو یہاں پر خاص طور پر پیشانی، پیٹھ اور اس کا ذکر کیوں ہوا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ کی، جنہوں نے قرآن کو مال و زر کے بدلے بیچا، جنہوں نے حق بات کو چھپایا مال و زر کے بدلے، جن کو اللہ نے مال دیا لیکن اس کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض برتتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ یہ ساری کیٹیگریز اس میں آتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں ہمارے سامنے کوئی مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیشانیوں پر پڑ جاتے ہیں، پھر ہم کندھے اچکا کر اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر اس سے کہ جاؤ ہماری جان چھوڑو، اور پھر ایک دم اگر وہ مانگنے والا واقعی مستحق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے کچھ دیں، آپ ایک دم پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ تین ایسے جسمانی جو جیسچرز ہیں، جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہوتی ہے تو یہ عموماً انسان ان تین جیسچر سے ہی کام لیتا ہے۔ تو ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جہنم کی آگ میں مال و زر تپا کے یہ آپ کے جسم پر ان کو داغا جائے گا۔ ان بے شک عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 عشرہ شہرن، مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم، جس دن، خلق السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، منہا، اس میں سے، اربعۃ حرم، 4 ہیں حرمت والے مہینے۔ اب یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ مضمون شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہے سال کے پورے، یعنی اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب زمین اور آسمان پیدا کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس وقت کو سال میں ڈیوائیڈ کیا، اور سال کو 12 مہینوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور یہ شروع سے ہے۔
اور ہر دین میں اس کی فالو کیا گیا ہے کہ یہی مہینے ہیں، اور اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں ذی قعد، ذی حج اور محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں قتل و غارت، اور یہ ہمیشہ سے مقدس سمجھے آ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور جو ہے اس میں جنگ، قتل، غارت، خون ریزی کرنا منع ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تسبیح، اذکار یا جتنے نیکی کے کام ہیں خصوصاً ان 4 حرمت کے مہینوں میں بڑھ چڑھ کر کیے جائیں تو ان کا زیادہ ثواب ہے۔ یعنی کہ یہ ہمیشہ سے ایک، جس طرح سال کے 12 مہینے ہیں اس طرح یہ 4 مہینے حرمت والے مانے جاتے تھے۔ ذالکہ یہ ہے الدین القیم، یہ دین ہے درست، مطلب یہ جو تقسیم ہے سال کی، اور یہ جو اللہ نے ڈیوائیڈ کیا ہے وقت کو جس طریقے سے، اور جن مہینوں کو مقدس قرار دے دیا، یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ بالکل درست جو ہے تقسیم ہے۔ اس میں نہ تو کسی رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے جو ڈن ہے۔ فلا پس نہ تظلموا، تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، وقاتلوا المشرکین اور قتل کرو اور جنگ کرو مشرکین سے، کافاتن سب کے سب، کما جیسا کہ یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں، کافات سب کے سب، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین تقوی والوں کے ساتھ۔ یعنی کہ اللہ نے جو مہینوں کی تقسیم کی ہے اس میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم مت کرو، جو جیسا ہے اس کو ایز اٹ از تسلیم کرو کہ یہ اللہ کے قاعدے اور قوانین ہیں۔ جب ان میں ترمیم کی جائے گی اور اس میں اپنی عقل لڑائی جائے گی تو زمین میں بہت سارا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اسلام کے احکام کی روگردانی سمجھی جائے گی، اور ایک طرح سے یہ کفر ہوتا ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ مزید کہا جا رہا ہے کہ جنگ کرو مشرکین سے سب کے سب، جیسا کہ وہ جنگ کرتے ہیں تم سے سب کے سب۔ یعنی اگر وہ تم سے جنگ کرنے کو آئیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو بدلے کے طور پر، بالکل جس طرح اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے، کسی قسم کا پیچھے ہٹنا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مخالف ہیں، مشرک ہیں، اور جو ان کی جنگ ہے اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتی ہے، تو اس جنگ میں برابر کے ساتھ ان سے جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ انما بے شک، انما النسیء بے شک نسی، زیادۃ اضافہ ہے، فی الکفر کفر میں، یدلو گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی الذین ساتھ اس کے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو، عامن ایک سال، وہ یحرمونہ اور حرام کرتے ہیں اس کو، عامن ایک سال، لیواتئوا تاکہ موافق کر لیں، عدۃ گنتی، ما حرم اللہ حرام قرار دیا اللہ نے جسے، فیحلوا پس وہ حلال کریں، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے، زینا خوبصورت بنائے گے، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم ان کے اعمال، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین نہیں جو ہے ہدایت دیتا کافر قوم کا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا تھا کہ یہ جو مہینے 4 حرمت کے تھے یہ شروع سے ہی تھے، اور جو کفار اور کچھ مانے نہ مانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، اور وہ دین جو حضرت اسماعیل کا تھا وہ انہی سے چلا آ رہا تھا، تو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں، لیکن اب یہ چیز ان پر بہت بھاری پڑ رہی تھی، کیونکہ جو ہے اس زمانے میں جنگ، قتل و غارت اور بہت سارے مسئلے مسائل ایسے تھے کہ وہ ان کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے لیکن رکھ نہیں سکتے تھے، اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی اپنے آپ سے کرتے تھے، نسی جیسا کہ اس رسم کو کہا گیا ہے، جیسا کہ اب سمجھیں کہ
وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو 4 مہینے اللہ نے مطلب حرمت والے تھے، ان کی جگہ وہ کیا کرتے تھے، اگر انہوں نے محرم میں کچھ کیا تو کنسیپٹ کر لیتے تھے کہ سفر کو محرم کی جگہ رکھ لیتے تھے، اور یعنی کہ جنگ یا کوئی بھی انہوں نے قانون شکنی کی ہے ان مہینوں میں، تو وہ اس مہینے کو آگے بڑھا لیتے تھے. یعنی سال میں کتنے مہینے ہو گئے، 13 مہینے ہو گئے. پھر کیا کرتے تھے، اگر ایک سال کے 10 مہینے انہوں نے جنگ کیے تو وہ کیا کرتے تھے کہ 2 مہینے اور حرمت کے اس میں ایڈ اپ کر لیتے تھے کہ اب کیا ہو گیا، سال کے 14 مہینے ہو گئے. جبکہ اللہ کے نزدیک یہ گنتی 12 مہینے ہیں، اور حرمت اپنی طرف سے وہ حرمت کرتے تھے، بعد میں اس گنتی کو پورا کرتے تھے، حرام مہینوں کی گنتی کو. لیکن کس طرح، وہ اپنے حساب سے، اپنے مفادات کے لحاظ سے، اپنے جو ان کی خواہشیں تھیں وہ خواہشوں کے لحاظ سے. اور پھر کبھی جو ہے رجب کو آگے کر دیا رمضان میں، تو کبھی محرم کو کر دیا سفر میں، اور اسی طرح ذی الحج کو جو ہے کبھی پہلے لے آئے، ذی قعد میں لے آئے اپنے اس کے حساب سے جو انہوں نے اعمال جو کہ ان پر پابندیاں تھیں اور انہوں نے پابندیاں برقرار نہیں کی، لیکن مہینوں کو آگے پیچھے کر کے وہ خود کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم نے 4 مہینوں کی حرمت برقرار رکھی ہے، تو خود کو تسلی دینے کے لیے وہ سال کے مہینوں میں کمی بیشی کرتے رہتے تھے، جبکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے کھلی خلاف ورزی تھی. اور اللہ تعالیٰ اور شیطان اور پتہ ہے کیا، اور وہ جب مہینے ادھر ادھر کر کے 4 مہینے پورے کرتے تھے، پھر وہ اپنے تے خوش ہو جاتے تھے کہ ہاں جی ہم نے اپنے دین کا پاس کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پاس کیا ہے. اور خوش مطمئن کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ شیطان انہیں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا تھا. شیطان ان کو تسلیاں دیتا تھا کہ ہاں تم نے کسی قاعدے قانون کو توڑا نہیں ہے، البتہ تم نے حتی الامکان اس کو پورا کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تم کو، اذا جب قیلا کہا گیا، لکم فرو کہ نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، حس کال تم بوجھ سے جھک کے، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں، متاع الحیات دنیا کی زندگی، فی الآخرات آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑی ہے. اب یہاں پہ اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان آیات سے پس منظر کا نہیں پتہ چل رہا، اور پس منظر کا پتہ نہ ہو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیات کس چیز کے بارے میں ہے. یہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر ہے. مکہ فتح ہو چکا تھا، اور مسلمان مسلسل 8 سال سے جنگ میں رہے تھے. پیچھے جنگیں کافی انہوں نے لڑی تھی، اور اب تبوک ایک ایسا مقام ہے جو مدینہ کے شمال میں ہے، اور یہ شام کی سرحد پر واقع ہے. اور شام میں جو ہے کرسچینز کی حکومت تھی، اور ہرقل جو تھا ان کا بادشاہ تھا. اور جو یہ لوگ شام کے لوگ جو ہیں، یہ زیتون کا تیل بیچنے کے لیے، کیونکہ تجارت مدینہ میں زیادہ ہوتی تھی، تو یہ تیل لے کر مدینہ میں آیا کرتے تھے. سال میں جتنی دفعہ بھی جب بھی ہوتا تھا وہ تیل لے کے تجارت کے لیے مدینہ میں آیا کرتے تھے. تو اس دفعہ جب وہ مدینہ میں آئے تو ان کے ذریعے یہ خبر پھیلی، تجارت کے لیے تیل لے کر، زیتون کا تیل لے کر مدینہ میں آئے، تو ان کے ذریعے یہ خبر پھیلی کہ ہرقل نے جو ہے مطلب ایک لشکر تیار کیا ہے، تبوک کے مقام پر جمع کیا ہے ان کو، اور فوجیوں کو جو ہے 1 سال کی تنخواہیں دے کر ان کو خوش اور مطمئن کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ کچھ اور قبائل نے بھی، جیسے قریش ہو گئی، یہودی ہو گئے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، اور سب مل کر وہاں ایک جنگ کی تیاری کریں گے. وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مدینہ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو بہت ہی غیر متوقع تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لشکر جمع کر کے
पेशकदमी करूँगा तबूक के मुकाम पर, ताकि वहाँ जाकर उनसे जंग की जा सके और जो है उनको पीछे हटाया जा सके। तो पीछे हटाया जा सके। तो इस सिलसिले में जब जिहाद का हुक्म हुआ तो लोगों की जो सहाबा थे, मुनाफिकीन जो थे, वो कुछ ऐसे लोग थे जो वाक़तन उज़र रखते थे, और उस वक्त शदीद गर्मी थी मदीना में, और जो फल था अहले मदीना का दारोमदार तिजारत पर था, फल तकरीबन पका हुआ था, और वो जो फल ऐसा था जिस पर उनके पूरे साल का गुजारा होता था, और उसको काटने के दिन थे, यानी खेती तैयार थी, उसको काटने के दिन थे। तो फिर जब जहाद का हुक्म हुआ, ग़ज़वा तबूक के लिए जहाद का हुक्म हुआ, तो लोगों का जो रद्द अमल था उसके मुतल्लिक़ ये आयात हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या है तुमको जब कहा गया तुमसे कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, तुम बोझ से झुक के ज़मीन की तरफ, क्या राज़ी होगे तुम दुनिया की ज़िंदगी पर आखिरत के मुकाबले में? तो नहीं सामान दुनिया की ज़िंदगी का आखिरत के मुकाबले में मगर बहुत थोड़ा। यानी आप मैंने कुछ वजूहात बयान कर दी हैं, कुछ वजूहात ऐसी थी जिनकी वजह से लोग तामुल से काम ले रहे थे। इल्ला अगर नहीं